बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। आज ये व्लॉग इसलिए मुख्तलिफ है कि चंद लम्हों के लिए मुझे बर्दाश्त कीजिए, फिर हम BRT पेशावर के साथ आपके सामने मौजूद होंगे। मैंने कल रात में आपके लिए कर्टन रेजर पोस्ट किया था। सड़क पर चलते हुए हमने BRT ट्रैक आपको दिखाया था। अब हमने इसे मुकम्मल तौर पर शूट किया, इसमें सफ़र किया, इसे देखा और ये प्रोजेक्ट कैसा है ये मैं आपको बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा। बस देखेंगे, आप ट्रैक देखेंगे, नकाइस जिनकी बातें हो रही थी, इसके साथ सड़क किस तरह से बनी है, ये तमाम चीज़ें देखेंगे। मैं ज़्यादा वेट नहीं करवाऊंगा आपको लेकर चलते हैं BRT पेशावर के इस शानदार सफ़र पर। किसी भी शहर की तरक्की और उसके रहने वालों के लिए उस शहर की इंतज़ामिया की जानिब से किए गए इक़दामात का अंदाज़ा लगाया जाता है उस शहर के मास ट्रांजिट सिस्टम से। अगर आपको यहां कुछ नजर नहीं आ रहा तो आइए आपको दिखाते हैं कि BRT पेशावर है क्या। BRT पेशावर है ये। BRT पेशावर है ये। गढ़ों, खड्डों और खंडरात के इल्जामात के दरमियान ये है आज के पेशावर में, आज के खैबर पख्तूनख्वा में बस रैपिड ट्रांजिट BRT मंसूबा, जिसे आप देख रहे हैं इस शानदार बस के साथ और इस खूबसूरत ट्रैक के साथ, जिसमें हम सवार हुए चमकनी से और ये सफर जारी रहेगा कारखानों मार्केट तक। लाहौर मेट्रो जो है वो सड़क पर दौड़ती है, पुल पर दौड़ती है, लेकिन BRT सड़क पर दौड़ती है। BRT अब आप देख सकते हैं कि हम जा रहे हैं अंडरपास में, तो BRT अंडरग्राउंड दौड़ती है और फिर एक मकाम आएगा जहां पर BRT हमें पुल पर दौड़ती हुई नजर आएगी। तो BRT के जो ट्रैक है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये सड़क पर भी है, ये अंडरग्राउंड भी है और फिर उसके बाद ये पुल पर भी है। तो ये इसकी एक इनफिरादियत है। एक और स्टेशन ओल्ड हाजी कैंप के बाद इस वक्त हमारे सामने लाहौर अड्डा, और ये लाहौर अड्डा पेशावर में इसलिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी जानिब यहाँ पर बस अड्डा है। यहाँ से दूसरे शहरों के लिए बसेस जाती हैं, लाहौर के लिए बसेस जाती हैं। तो ये लाहौर अड्डा का स्टॉप और लाहौर अड्डा के बाद ये सफ़र आगे जाएगा। यहाँ तक हम इस वक्त आ चुके हैं एक अदद अंडरपास के बाद। तो ये पहला अंडरपास था इस सफ़र का। अब ये वीडियो दरमियान में रोककर मैं आपके सामने इसलिए फिर आ गया हूं कि BRT पेशावर आप देख रहे हैं। मुझे ये देखते हुए एक अफसोस भी हो रहा है। मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में पला बढ़ा हूं, वो जो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमा कर देता है। उस शहर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ के हुक्मरानों ने तबाह करके रख दिया है और कभी उस शहर को कोई मास ट्रांजिट मंसूबा वो नहीं दे सके। अगर एक आध बार कोई बराइनाम कोशिश भी हुई तो माफिया के सामने वहाँ के हुक्मरानों ने घुटने टेक दिए, अपने शहरियों के लिए कभी भी कुछ भी नहीं किया है। और हम BRT की इस कवरेज में हमारे साथ मकामी सीनियर सहाफ़ी फ़िदा अदील साहब भी मौजूद हैं। एक ज़बरदस्त नाम पेशावर की सहाफ़त का, बड़े बड़े चैनल्स के लिए फ़िदा अदील साहब ने अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियां अंजाम दी हैं। फ़िदा साहब, ये जो हम अपने पूरे पाकिस्तान को और दुनिया को दिखा रहे हैं इस वक्त, ये बताइए कि ये कितना बड़ा है और कितना भरपूर है इस वक्त जो हम आप भी इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है इसको देखकर? बहुत शुक्रिया तारिक मतीन साहब। एक तो पहले तो मैं पेशावर आमद पर आपका शुक्रगुजार हूँ और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेगा प्रोजेक्ट है, नज़र आने वाला प्रोजेक्ट है, शानदार मंसूबा है और मैं आप ही के हमरा पहली दफ़ा इस बस में चढ़ा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के मैं चढ़ा हूँ और शानदार मंसूबा इस हवाले से कि पेशावर में ट्रैफिक के काफ़ी मसाइल हैं। उम्मीद की जा रही है कि जब इस बस का बाकायदा इफ्तिताह होगा
जब शहरी अपनी गाड़ियों से, अपनी मोटरसाइकिलों से दूसरी जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हैं वहाँ से मुंतकिल होंगे इस बस में, तो हो सकता है, उम्मीद है और मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं कि पेशावर में जो ट्रैफिक के मसाइल हैं काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब ये जो शानदार मंसूबा है, इसमें हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी किस हद तक हुकूमत ने पूरी की। एक तो मुद्दत का एक बीच में मसला आया कि जी 6 महीने में मुकम्मल। अच्छा, मैं वो ढूंढ रहा था, खंडरात, गढ़े और तबाह हाल पेशावर, जिसको तमाम अपोजिशन वाले जो है वो कहते हैं कि ख़राब कर दिया, नियाज़ी की हुकूमत ने तबाह कर दिया, और वो सड़कें, वो पेशावर के खंडरात, वो खंडरात कहाँ पर हैं? देखें, आप जब अब अपने घर में भी एक छोटा सा कमरा तामीर करते हैं तो थोड़ी बहुत तकरीब तो होती है ना, तामीर के साथ तो तकरीब जुड़ी हुई है। जब आप इतना बड़ा मंसूबा शुरू करेंगे तो ज़ाहिर है उखाड़ पिछाड़ तो होगी, आप उसमें आपको गड्ढे भी नज़र आएंगे, खंडरात भी नज़र आएंगी। शुरू में ये था, काफ़ी शहरियों ने ताउन भी किया, शहरियों को मसाइल का भी सामना रहा, लेकिन सब्र का पल जो है वो मीठा होता है, और ये मीठा पल जो है इस BRT की सूरत में इन पेशावर के शहरियों को, बल्कि पूरे सूबे के शहरियों को ये मिलना है और बहुत जल्द मिलना है। मुझे उम्मीद है कि जैसे कंडरों की बात आपने की, जिस तरीके से तनकीद हुई इस मंसूबे, मैंने कभी इस मंसूबे का नाक़िद नहीं रहा। मुझे हमेशा ये उम्मीद रही कि ये बड़ा मंसूबा है और इस बड़े मंसूबे ने वक्त भी लेना है। मैं शुरू में भी जब इसके लिए 6 महीने की मुद्दत मुकर्रर हुई, उन दिनों में मैं ये कहा करता था कि ये 6 महीनों का मंसूबा नहीं है, एक बड़ा मंसूबा वक्त लेता है। उसके लिए अच्छा, ये बड़ा मुख्तलिफ नाम है, ये जो है हश्त नगरी। जी, हश्त नगरी। पहले पाकिस्तान जो है वो पेशावर को जानता था क्योंकि बहुत बम धमाके होते थे, दहशत नगरी। बिल्कुल। लेकिन वो दहशत नगरी जो है, अब हम हश्त नगरी पर आ गए हैं, वो भी बदल गई है। अब पेशावर यकसर मुख्तलिफ है। देखें, आप कल से पेशावर के मुख्तलिफ बाज़ारों में फिर रहे हैं। आपने शुरू में वो वाले दिन जब रोज़ाना एक धमाका होता था, वो दिन भी आपने देखे। आप आए पेशावर, एक अजीब सा खौफ होता था, लेकिन साथ साथ एक इत्मीनान भी होता था। एक मुस्तकबिल में आपको एक चीज़ नज़र आती थी कि जी एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि जब इस शहर में अमन होगा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर में अमन है। आपको कहीं भी खौफ नज़र नहीं आता, कहीं वो मसाइल जो पहले थे, जगह जगह नाके, जगह जगह तलाशियाँ, लोगों ने काफ़ी ताउन किया है। लोगों ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जिस तरीके से ताउन किया है, लोगों ने इस BRT मंसूबे के हवाले से भी ताउन किया है। वो जो परेशानी थी, वो जो मसाइल थे, उनका सामना किया। ज़ाहिर है शहरियों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, उन तकलीफ़ों से वो गुज़रे, और आज इस सूरत में आप देख रहे हैं कि ये शानदार मंसूबा, और आप पहली दफ़ा में आपके हमरा इस बस में सफ़र कर। डिजिटल हिसाब तो हो रहा है, लेकिन ये मैनुअल हिसाब भी इसका इस वक्त रख रहे हैं। बिल्कुल, ये ज़्यादा टाइम ये जो सारा सिस्टम है इनका, ये जो IT का निज़ाम है, कंप्यूटराइजेशन ज़ाहिर है कि इसमें होनी थी, और ये एक तो मैनुअल तरीका है। दूसरा जो है ये इस चीज़ ने भी टाइम लिया। एक तो इसका मेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, मेन जो ढांचा था बुनियादी, उसने टाइम लिया, और इस चीज़ ने भी टाइम लिया। अब ये चीज़ें जो हैं इनकी हिफाजत भी करनी है, शहरियों ने ही करनी है। जब मैं तनकीद को देखता हूँ, जब मैं उस नुक्ताचीनी को देखता हूँ जब लोगों की तरफ से होती है, और जब मैं ख़ुद इस बस में सवार होकर देख रहा हूँ, तो शायद वो मुखालफिन भी जब इस बस में सफ़र करेंगे तो उनको एक वाज़ेह तब्दीली नज़र आएगी। और मुझे उम्मीद है ये किला बाला हिसार, मैं ये चाहता, किला बाला हिसार ज़रा बताएं हमारे तारीख़ी किला है ये, और इसकी पुरानी तस्वीर आप देखें, और इस किले के आसपास आप माहौल देखें, तांगे नज़र आते हैं आपको कच्ची सड़कों के ऊपर, ऊँट नज़र आते हैं, लोगों का लिबास आप पुराना देखें, और ये किला जो है अपनी पूरी आबोताब के साथ अब भी मौजूद है। यहाँ पर एक पुरानी ज़ियारत हुआ करती थी, सड़क की चौड़ाई के लिए उसको यहाँ से फिर मुंतकिल कर दिया गया, और इस किले के साथ ही, बिल्कुल इस किले के साथ ही आपको खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा अस्पताल, लेडी रीडिंग अस्पताल, वो जो है नज़र आ रहा है, जिसे हम LRH कहते हैं। जी, LRH का ये आप एक किस्म का कह सकते हैं कि आप पहली दफ़ा हम फ़िज़ाई जायज़ा ले रहे हैं। हाँ, और ये देखिए ट्रैक इस वक्त यहाँ से घूम रहा है। जी। कई जगहों पर ये तनकीद होती थी कि BRT का ट्रैक ऐसा बनाया गया है कि वहाँ से बस गुजर नहीं सकती, चल नहीं सकती, लेकिन अभी तक तो हम चल रहे हैं। अभी तक चल रही है। कुछ मकामात ऐसे थे कि जब ज़ाहिर है कि एक बड़ा मंसूबा जब आप बनाते हैं तो उसका बार बार आप जायज़ा लेते हैं, नज़र षानी करते हैं, और फिर जब ये ट्रैक बना तो फिर पता चला कि कुछ मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पे दो बसें आपस में क्रॉस नहीं हो सकती।
تو اسی وجہ سے پھر انہوں نے ان جگہوں کو چوڑا کرنے کے لیے دوبارہ توڑ پھوڑ کی اور اس جگہ کو تعمیر کیا. اب جو ہے ٹیسٹ رن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بسیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں اور کوئی رکاوٹ بیچ میں نہیں ہے. جب لوگ بھی آئیں گے ظاہر ہے کہ یہ بس جو اس وقت خالی ہے تقریباً, تو اس میں بھی ہم دیکھ سکیں گے کہ لوگوں کی بڑی تعداد بھی ہوگی اور ان کی ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی ہو رہی ہے, ان کی پریکٹس بھی ہو رہی ہے سب بار. اور یہ ہم شعبہ بازار سے گزر رہے ہیں, تاریخی قصہ خانی بازار اس کے ساتھ متصل ہے. اچھا. اور اس طرف نمک منڈی ہے, صحیح, جہاں کی چرسی کڑاہی بڑی مشہور ہے. بالکل, چرسی کڑھائی کے ساتھ ساتھ اور بھی کڑھائیاں ہیں. آپ مفت میں پبلسٹی کر رہے ہیں چرسی کڑھائی. تو یہ جو ہے تاریخی, وہ نام اتنا مختلف ہے نا, چرسی کڑاہی. اسے چرسی کڑاہی کیوں کہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نشہ ہو جاتا ہے کھانے کا. نشہ, لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ جو اتنا رش ہے شاید یہ اس کڑھائی میں چرس یا بھنگ ڈالتے ہوں گے, اس لیے مطلب بار بار آنے کو دل کرتا ہے. اتنا زبردست ہے کہ نشہ ہو جاتا ہے. تو یا تو شاید اس بندے نے اپنا وہ رکھا ہوگا, نثار چرسی. ہاں, یہ بڑا وہ اس کا وہ ہے, مشہور نام ہے. یہاں پہ اس طرف ڈبگری گارڈن ہے جو پرانے زمانے میں موسیقی کے آلات کے حوالے سے, بالا خانوں کے حوالے سے بڑا مشہور علاقہ تھا. آج کل نجی کلینکس ڈاکٹروں کے اور لیبارٹریز اس حوالے سے مشہور علاقہ ہے. اور اس سے آگے پھر ہم پشاور صدر میں داخل ہیں. پہلے روح کا علاج ہوتا تھا موسیقی کے ذریعے, اب جسم کا علاج ہوتا ہے. اب ایک آدھ دکان ایسی ہے وہاں پہ ڈبگری گارڈن میں کہ وہاں پر موسیقی کے آلات جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں. وہاں پہ باقاعدہ پہلے پرانے زمانے کی بات ہے, لوگ کہتے ہیں, میں نے خود نہیں دیکھا, کہ وہاں پہ محافل ہوتی تھیں موسیقی کی. وہاں پہ بعضوق افراد جایا کرتے تھے, وہاں پہ موسیقی سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے. میں آپ کے الفاظ کے چناؤ کا جو ہے نا معترف ہو رہا ہوں. موسیقی کی محافل, بعضوق افراد, تو آپ جس طرح سنبھال رہے ہیں موضوع کو, یہ اچھا لگا مجھے. نہیں تو وہ علاقہ اب دیکھیں وہاں پہ علاج ہوتا ہے. اب وہاں پہ جسم کا علاج ہوتا ہے, پہلے روح کا علاج ہوتا تھا. روح کی غذا جو ہے وہ فراہم کی جاتی تھی. ایک اور دیکھیں اسٹاپ ہے. جی بالکل, اور اس اسٹاپ پہ ایک اور بس بھی کھڑی نظر آ رہی ہے. ڈبگری زو پشاور لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. زو کا مطلب پشاور میں جیسے کہتے ہیں لیٹس گو, آؤ چلیں, چلو. زو پشاور, لیٹس گو پشاور, راجا چ زو. تو وہ زو اس طرح انہوں نے وہ اسمارٹ کارڈ ہے جس کے ذریعے پر آپ بآسانی سفر کر سکیں گے. صحیح. اچھا, اس میں کہا جا رہا ہے کہ سبسڈی جو ہے وہ اس طرح سے جس طرح دیگر منصوبوں میں ہے کہ وہ بوجھ بن گئے, اس کو بوجھ نہیں بنایا جائے گا قومی خزانے پر. اس کا ایشیائی ترقیاتی بینک سے قرضہ لیا گیا ہے اور وہاں سے جو قرضہ ہے اس کو پھر ریٹرن بھی کیا جائے گا, اور جس کا آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے ریٹرن کیا جائے گا. شوکت یوسفزئی صاحب کی بات آپ نے سنی ہوگی کہ ڈالر جتنا بھی ہو ہم نے انہی پیسوں میں اس چیز کو واپس کرنا ہے. تو یہ ہم نے اتنے ہی ڈالر دینے. یہ بات آپ نے سنی ہوگی. اب کتنے پیسے ہم نے کس صورت میں اور پاکستانی روپے میں واپس کرنے ہیں یا ڈالرز میں واپس کرنے ہیں, یہ تو شوکت یوسفزئی صاحب بہتر جانتے ہیں. جی, اور دور آپ کو ایک مینار نظر آ رہا ہے سنہری مسجد کا. تاریخی مسجد ہے, اس کی بھی آپ اگر پرانی تصاویر دیکھیں اس مسجد کی تو یہ خاصا مختلف ہے. اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے بالکل, اور یہ بڑی مسجد ہے کینٹ کے ایریا کی, سنہری مسجد کے نام سے مشہور ہے. یہ بڑی تنگ سی سڑک ہے اور یہ پورا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نوتیا روڈ ہے, نوتیا صدر روڈ جو ہے, اس کو پورا اس BRT ٹریک کے ذریعے تقریباً کور کیا گیا ہے. اس کا سایہ جو ہے, ایک طرف جو دکانیں ہیں ان پہ صبح و شام سایہ رہتا ہے اسی BRT ٹریک کا, ان پہ دھوپ نہیں پڑتی چاہے سردی ہو کہ چاہے گرمی ہو. تو کچھ تنگ مقامات ایسے بھی ہیں کہ جہاں سے BRT کا ٹریک جو ہے وہ گزارا گیا ہے. یہ بھی ایک چیلنج تھا. ظاہر ایک چیلنج اس لیے بھی تھا کہ لوگوں کا کاروبار متاثر ہوا ہے, اور اگر آگے جب ہم جائیں گے تو یونیورسٹی روڈ نظر آئے گا اور اس میں جو بڑی بڑی برانڈز ہیں ان کا کاروبار خاصا متاثر ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ پہلے سپیس بہت ہوتا تھا, ایک جو گرین بیلٹ وہ ختم ہو گیا ہے بیچ میں, جو بڑے بڑے سٹورز ہیں ان کے آگے پارکنگ کا بڑا سپیس ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا. آپ پرانی عمارتیں دیکھ سکتے ہیں جو پرانے پشاور کی یادگار ہیں, اور بس مزہ آ رہا ہے. وہ بلڈنگز بھی میں آج دیکھ پا رہا ہوں جو میں نیچے سڑک سے نہیں دیکھ سکتا. اوپر جب میں ٹریک سے گزر رہا ہوں تو ایسی عمارتیں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے لیے وہ نئی عمارتیں, حالانکہ میں پشاور والوں کو پشاور ایک نئی آنکھ سے دیکھنے کا موقع ملے گا. بالکل, کہ ایک نیا پشاور دیکھنے کا موقع اس حوالے سے بھی مل رہا ہے کہ جب آپ دیکھیں آپ سڑک پہ سفر کر رہے ہیں
اور آپ کو لمیٹڈ ویژن. ہاں ایک بلڈنگ کے اس پار دوسری بلڈنگ نہیں نظر آ رہی, لیکن بی آر ٹی ٹریک پہ جب آپ جائیں گے تو آپ کو دور دور تک عمارتیں نظر آتی ہیں, دور تک آپ کو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ پشاور میں اب بھی درخت ہیں, ابھی بھی سبزہ ہے, یعنی چڑیوں کو ویسے ہی پیار نہیں ہے اس شہر سے, یہاں پہ درخت ہیں تو چڑیوں کو پیار ہے. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. پھولوں کا شہر یوں ہی نہیں کہتے. کینٹ بورڈ ہاسپٹل ہے, اس طرف کنٹونمنٹ بورڈ کا ہاسپٹل ہے. یہ عمارت پہ کچھ نیا کام ہوا ہے ایسا لگ رہا ہے؟ جی بالکل, اس کی تزئین و آرائش ہوئی ہے, اور یہ صدر کا علاقہ ہے. آگے ہم دیکھ سکتے. ارے مجھے اس دوران ایک چیز اور بھی بتا دیجئے کہ پشاور میں خیبر پختونخوا میں یہ جو موڑ ہم نے موڑا ہے, یہ قیوم اسٹیڈیم ہے جہاں پہ نیشنل گیمز کا انعقاد ہوا. اور اس سے پہلے اکرم درانی جب وزیر اعلیٰ تھے تو نیشنل گیمز کا یہاں پہ انعقاد ہوا تھا, تو گیٹ پہ دھماکہ ہوا تھا اور اس میں جانی نقصان بھی ہوا تھا. یہ مین صدر کا علاقہ ہم کراس کر گئے. اس سے پچھلا جو موڑ ہم نے موڑا ہے یہ وہ موڑ تھا کہ جس کے حوالے سے کہا جاتا رہا کہ یہاں پہ 2 بسیں کراس نہیں ہو سکتی, تو اس کو دوبارہ اس کو تھوڑا سا چوڑا کر کے بنایا گیا تھا. صحیح. یہ جامع مسجد درویش, یہ بھی ایک تاریخی مسجد ہے. مولانا حسن جان صاحب اس کے خطیب تھے, جن کو پھر شہید کیا گیا تھا نامعلوم افراد نے. ان کو بہت بڑی شخصیت جنہوں نے خان عبدالولی خان سے الیکشن میں کامیابی حاصل کی تھی 400 میں. اور یہ وہ تاریخی مسجد. اب یہ مال روڈ کا جو ہے اسٹیشن ہے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے, ایک ہم تنقید اور سنتے ہیں پورے ملک میں بیٹھ کر, پشاور میڈیا پہ اس طرح ہائی لائٹ نہیں ہوتا جس طرح کراچی سب سے زیادہ ہوتا ہے, لاہور بہت زیادہ ہوتا ہے, اسلام آباد بہت زیادہ ہوتا ہے. پشاور میں پچھلے 5 سال میں ایک ہاسپٹل نہیں بنا, ایک یونیورسٹی نہیں بنی, پشاور میں کچھ بھی نہیں ہوا. یہ الزامات درست ہیں؟ پشاور نہیں, خیبر پختونخوا میں پورے صوبے میں کچھ بھی نہیں ہوا. میں جب آیا تھا 2016 میں تو مجھے پرویز خٹک صاحب نے اپنے آبائی شہر میں ایک ہاسپٹل دکھایا تھا جس کا افتتاح ہونے والا تھا. ان کے گھر سے بھی بہت نزدیک تھا وہ. دیکھیں یہاں پہ مختلف ایسے منصوبے بھی ہیں کہ جو پچھلی ادوار حکومت کے منصوبے ہیں, وہ شروع گورنمنٹ کے انہوں نے مکمل کیے. MMA دور کے ہیں, ان میں کچھ منصوبے ANP دور کے ہیں, انہوں نے وہ بھی شروع کیے. کچھ منصوبے ایسے ہیں کہ جیسے کارڈیالوجی کا ایک بڑا یونٹ ہے, بڑا اسپتال ہے, وہ انہوں نے شروع کرنا ہے, لیکن کورونا کا مسئلہ بیچ میں آ گیا تھا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو مختص کر دیا جائے کورونا کے مریضوں کے لیے. اسی طرح ایک نشتر آباد میں چھوٹا سا ایک ہاسپٹل ہے ہیپیٹائٹس کے مریضوں کے لیے, مختص کیا گیا تھا, وہ پھر انہوں نے مختص کیا کورونا کے مریضوں کے لیے. ہم پھر ایک انڈر پاس میں جانے والے ہیں. جی, اور یہ بڑا انڈر پاس اس حوالے سے بھی ہے کہ اس پہ زیادہ ٹائم خرچ ہوا ہے, اس پہ زیادہ لاگت آئی ہے. جب ایک پوائنٹ اور تھا وہ جہاں ایک پائپ سروں پر آ جاتا ہے لوگوں کے اور لوگ بڑے پریشان ہیں, وہ ڈسکس ہوا تھا, اس کو پھر انہوں نے بنا لیا تھا. یہ جیسے یہ ٹریک آپ دیکھ رہے ہیں, یہ انڈر پاس جیسے آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں پھر سڑک کے آر پار آپ جانا ہوتا تھا اور اس میں نکاسی کا ایک جو بڑا پائپ ہے وہ گزرتا تھا, تو لوگوں کو ایسے جھک کے گزرنا پڑتا تھا. اور یہ مین چوک ہے جس کو جو امن چوک کے نام سے مشہور ہے. پہلے اس کا نام شمع چوک ہوا کرتا تھا. یہاں پہ شمع کی ایک مونومنٹ جو ہے وہ انہوں نے لگائی تھی, اس حوالے سے مشہور تھا. اس کا نام پھر پرویز خٹک صاحب کے دور میں امن چوک رکھا گیا تھا. اور یہ بڑا جو ایک مین چوک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, یہاں سے آپ پھر خیبر روڈ کی طرف جا سکتے ہیں جہاں پہ مینس سول سیکریٹریٹ ہے, وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے, گورنر ہاؤس ہے پیچھے, اور آگے جا کے یہاں سے پھر یونیورسٹی روڈ شروع ہوتا ہے, تہکال کا علاقہ ہے. اور اس میں ساتھ ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو برانڈز ہیں جن کا کاروبار یہاں پہ خاصا متاثر ہوا ہے, یہاں کی تاجر برادری نے, یہاں پہ ہوٹل مالکان نے خاصا اس پہ احتجاج بھی کیا. ظاہر ہے ان کو اس مصیبت کا تھوڑا بہت سامنا کرنا پڑا. بہت سے برانڈز یہاں سے منتقل ہو گئے ہیں. یہ مین یونیورسٹی روڈ, آپ اس کی چوڑائی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا گرین بیلٹ جو ہے وہ متاثر ہوا. سائڈ پہ جو سروس روڈ ہوا کرتی تھی مختصر سے, وہ بیچ میں پھر گئی. یہ تہکال کا علاقہ ہے. اور اب سامنے سے ایک بس آ رہی ہے. جی بالکل. اور یہ جو ٹریک ہے یہ اس الزام کی نفی کر رہا ہے اس جگہ کہ جگہ نہیں ہے اس ٹریک پہ. جی بالکل. آپ سیدھی سڑک پہ تو ایسا مسئلہ کبھی پیش نہیں آیا, البتہ 1-2 موڑ ایسے تھے کہ وہاں پر
تھوڑا سا مسئلہ تھا کہ جب بسیں آپس میں کراس کریں گی، اسپیڈ سے کراس کریں گی تو وہ شاید نہ گزر سکیں، تو اس لیے ان موڑوں کو جو ہے وہ بنایا گیا، تعمیر کیا گیا دوبارہ۔ اچھا، یہاں میرے جو دوست کام کر رہے ہیں اور اپنا یہ پورا ریکارڈ مینٹین کر رہے ہیں، میری بڑی خواہش ہے کہ میں ان سے بات کروں۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنا ممکن ہوگا ان کے لیے کہ یہ ہم سے بات کر سکے، لیکن چونکہ یہ ریکارڈ مینٹین کر رہے ہیں، مسلسل لکھ رہے ہیں چیزوں کو، اور ابھی جیسے ابھی اس وقت لکھیں گے تو ابھی ہم ان سے پوچھ کے دیکھیں گے کہ یہ خود ان کو جو ہے کیسا لگ رہا ہے اور ان کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ پشاور کے لوگوں کے لیے حکومت کا کتنا بڑا تحفہ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسا لگ رہا ہے اس بس میں سفر کرنا؟ الحمدللہ بہت اچھا۔ اچھا، ہاں بالکل۔ تو یہ کتنا بڑا تحفہ ہے حکومت کا لوگوں کے لیے؟ بہت بڑی تحفہ ہے، بہت۔ اچھا، ہاں۔ اور آپ یہ جو کام کر رہے ہیں عزیز، یہ کتنے دنوں سے شروع کیا ہے؟ یہ تقریباً ٹریننگ ہو رہا ہے، ٹائمنگ کیا نام ہے، ٹائمنگ کے لیے کر رہا ہے نا۔ ہاں سر۔ کے کب سے کر رہے ہیں؟ مہینہ ہو گیا؟ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا سر۔ 1 مہینے سے یہ ٹیسٹ رن چل رہا ہے؟ جی سر، جی سر۔ اچھا، ہاں سر۔ تو انشاءاللہ کیا امید ہے، کب تک ہو جائے گا؟ انشاءاللہ بہت خوش ہوں گے یہ لوگ، اچھا، پشاور کے لوگ بہت خوش ہوں گے۔ ایک ایسا شہر جسے ہم باقی پاکستان میں بیٹھ کر ناٹ دیٹ ڈیولپڈ سٹی کنسیڈر کرتے ہیں، وہ ہمیں اپنی آب و تاب دکھا رہا ہے، اپنی آن بان شان دکھا رہا ہے۔ یہ ہمیں کراچی میں نظر نہیں آتا۔ کراچی میں میرا بچپن، میری زندگی گزر گئی، لیکن ہم نے کراچی میں ایسی چیزیں نہیں دیکھی۔ ہم کراچی میں ترستے رہے ہیں ایک بڑے ماس ٹرانزٹ منصوبے کے لیے، اور کراچی کی حکومت کبھی بھی نہیں دے سکی کراچی کے رہنے والوں کو ایک بڑا ماس ٹرانزٹ منصوبہ، لیکن یہ اس حکومت نے ڈیلیور کر دیا ہے، اور اب یہ جو ہے وہ انشاءاللہ کچھ زیادہ وقت نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ لوگ سفر کر رہے ہوں گے، اس میں اپنا زو کارڈ نکالیں گے اپنی جیب سے، بس میں سوار ہوں گے، یہاں اس پینل پہ آ کے وہ اس کو سکین کریں گے، پیمنٹ ہو جائے گی، اور وہ بس میں سفر کر رہے ہوں گے۔ تو یہ ایک بڑی زبردست چیز، بڑی جدید چیز ان کے لیے بن گئی ہے۔ تہکال بالا، اچھا یہ تہکال بالا 2-3 اسٹیشن ہیں؟ تہکال پایاں اور تہکال بالا، اپر اور لوور۔ اپر اور لوور۔ اور یہ خاصا گنجان آباد علاقہ ہے، تہکال کا تاریخی علاقہ ہے، اور یہاں پہ کاروباری مراکز جو ہیں بڑے بڑے وہ اس علاقے میں ہیں۔ یونیورسٹی روڈ ہے یہ، اور یہاں پہ آپ کو باہر بڑے بڑے برانڈز جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ بڑے بڑے جو ریسٹورنٹس یہاں پہ تھے وہ تقریباً یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں رنگ روڈ کی طرف۔ اچھا، اس کے پارکنگ پلازاز بننے تھے، وہ پارکنگ پلازاز ان پلیس ہیں، بننا ہے، ابھی کیا ہوا ہے؟ جی، اس حوالے سے بار بار ہم صوبائی حکومت کے عہدیداروں سے بھی پوچھتے ہیں، وہ ابھی مکمل ہونے ہیں۔ شعبہ بازار کے حوالے سے کہا گیا کہ یہاں پہ چونکہ بہت زیادہ رش رہتا ہے، مختلف مضافاتی علاقوں سے لوگوں نے آنا ہوگا، پھر یا چمکنی کی سائڈ پہ جب وہ پلازا میں اپنی کار کو پارک کریں گے، موٹر سائیکل سے اتریں گے اور اس بس میں چڑھیں گے، اپنی منزل تک جائیں گے جہاں پہ ان کا دفتر ہے، ان کی دکان ہے، یا ان کا کوئی دوسرا کام ہے، اسپتال جانا ہے، واپس اسی بس میں سوار ہو کے انہوں نے اپنی گاڑی تک پہنچنا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے پلازا جو ہیں وہ بھی اس منصوبے کا حصہ ہیں، اور پہلا جو ان کا زور ہے، جو سب سے زیادہ توجہ ہے، وہ اس چیز پہ ہے کہ اس ٹریک پر بس کو چلایا جائے۔ ٹھیک، اور اب جو ہے ہم اس وقت ایک اولڈ پشاور تھا جس سے ہم نکل کر آ گئے ہیں، یہ کچھ ماڈرن پشاور کا حصہ ہے؟ یہ بھی پرانا پشاور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نئی نئی عمارتیں بنی ہیں، ساتھ میں BRT ٹریک آپ کو نظر آ رہا ہے، تو جدت تو نظر آ رہی ہے، جدت ہے۔ ظاہر ہے کہ سامنے پھر تھوڑا آگے جا کے پوش علاقہ حیات آباد ہے، وہ بھی جدید کالونی ہے، جدید بستی ہے، تو تبدیلی وقت کے ساتھ ساتھ آتی رہتی ہے، اور یہ تبدیلی جو ہے یہ لوگوں نے قبول کرنی ہے۔ اور اچھا، پچھلے کچھ دنوں میں بارشیں ہوئی ہیں کراچی میں، ہم نے دیکھا کہ بارش ہوتے ہی یہ جو انڈر پاس ہیں یہ ڈیم بن جاتے ہیں، تو پشاور میں بھی ڈیم بنے ہیں؟ دیکھیں، یہاں بھی جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، اور جب یہاں بھی زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ یہ کوئی وہ نہیں ہے، وہی فارمولہ ادھر بھی ہے جو کراچی میں ہے۔ یہ سڑک جو ہے آپ کو جو یونیورسٹی روڈ نظر آ رہا ہے، یہ بھی مطلب یہاں پہ بھی پانی جمع ہو جاتا ہے۔ یہ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، KTH کے نام سے مشہور ہے، پشاور کے صوبے کے 3 بڑے اسپتالوں میں اس اسپتال کا شمار ہے۔ اور رائٹ سائڈ پہ آپ کو پشاور یونیورسٹی، تاریخی یونیورسٹی ہے،
اور یہ جو ہے بس سٹاپ بھی اسی پشاور یونیورسٹی کے نام سے جو ہے منسوخ کیا گیا ہے. اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اس ٹریک کو, اس پل کو استعمال کر رہے ہیں. اور ساتھ میرا خیال ہے تھوڑا سا آگے ہے اسلامیہ کالج, تاریخی اسلامیہ کالج. یہ تو بڑی خوبصورت عمارتیں ہیں. یہ میں نے آگے جب دیکھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں کہ ایک بہت تاریخی, بہت شاندار عمارت, پرشکوہ عمارت جو ہے وہ موجود ہے. اور پشاور ویسے بھی اس ریجن کے جو قدیم ترین شہر ہیں ان میں شاید 3 قدیم ترین شہروں میں سے ایک پشاور ایشیا کا واحد زندہ قدیم ترین شہر ہے. ایک پرانے وہ شہر جو جن کے کنڈرات ملے, جن کے آثار ملے, جن کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ جی یہ کسی زمانے میں اتنے ہزار سال پہلے یہاں پہ شہر آباد ہوا کرتا تہذیب تھی. یہ زندہ پرانا شہر ہے جو پرانا بھی ہے اور ابھی تک زندہ بھی ہے. اس میں اور زندہ رہے گا, زندہ انشاءاللہ رہے گا. بالکل. یہ تھا BRT پشاور. اس کا ایک اور حصہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے ہے. آپ نے اس میں 2 طرح کی بسیں ہیں. ایک حصہ دیکھا ہے, ایک بس دیکھی ہے, ٹریک کی واپسی, مختلف اور چیزیں, کچھ اور پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے, ٹرمینلز وغیرہ بھی آپ کو دکھائیں گے اس کی دوسری ویڈیو میں.